Sweet Bean Paste Japanese Novel Chapter 26 and 27 लंबी होली बाड़ की दूसरी तरफ चेरी ब्लॉसम पूरे आबोताब से खिले हुए थे। हवा के नरम झोंकों के साथ उनकी पंखड़ियां बल खाते हुए जमीन पर गिर रही थीं। संतारू और बकाना साथ चलते हुए ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, लेकिन वक्फे वक्फे से संतारू उससे हल्के फुल्के सवालात कर लेता था। तुम स्कूल में कौन सा क्लब ज्वाइन करोगी? मैंने अभी फैसला नहीं किया। ये संतारू था जिसने बकाना से राब्ता किया था। उसे इस बात पर थोड़ी हिचकिचाहट थी कि एक बालिग मर्द का 15 साला लड़की को कहीं साथ ले जाने के लिए फ़ोन करना मुनासिब होगा या नहीं, मगर चूंकि मामला मारवी का था और उसका मसला हल करना था, इसलिए उन्हें सैनिटोरियम जाना था। जब से वो ख्वाब आया था, संतारू के जहन से अचार शुदा चेरी ब्लॉसम निकल ही नहीं रहा था। जब इंटरनेट पर तलाश करने पर उसे पता चला कि ये वाकई ही मौजूद है, तो वो इस कदर मगलूब हो गया कि आंखें बंद कर ली। उसने सोचा फौरन कुछ मंगा कर आजमाया जाए, मगर फिर खुद को रोक लिया, क्योंकि अब वो खाना पकाने और दराया पर तजर्बात करने की मुकम्मल तैयारी में नहीं था। वैसे भी अगरचे वही ख़ास अचार शुदा चेरी ब्लॉसम किसी जगह मौजूद था, तो वो चाहता था कि वो इसी का इस्तेमाल करे। वो जगह कहाँ थी अब तक मालूम नहीं हो सका था। उसने तोको को एक पोस्ट कार्ड भेजा था जिसमें लिखा था कि वो और बकाना मुलाकात के लिए आ रहे हैं। ये मुमकिन था वो पैगाम अभी तक ना पहुँचा हो, लेकिन उसे यकीन था कि तोको सैनिटोरियम में ही होगी। उसे लगा अगर वो बस वहां पहुंच जाए तो सब कुछ किसी न किसी तरह ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसे मालूम था कि तोको कहाँ रहती है, और अगर वो उसे दुकान पर ना मिले तो सीधा उसके यूनिट जा सकते थे। और सैनिटोरियम के जंगलात में नीले आसमान की वसी छतरी साया की हुई थी। चेरी ब्लॉसम के गहरे बादल और चमकते शाह बलूत के पत्ते बाढ़ के उस पार हवा में झूम रहे थे। नया तालीमी साल शुरू होने वाला है, तुम अगली जमात में जा रही हो। अब वाकई बहार महसूस हो रही है ना? संतारू ने कहा। हाँ, बहार आ चुकी है। चेरी के दरख्त आज इस वक्त भी सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, हो सकता है, लेकिन बकाना ज्यादा बातूनी नहीं लग रही थी। मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ किनरी के बारे में, मारवी के बारे में। तोको असल में तोको चाहती है कि हम उसे आज़ाद कर दें। वो कहती है वो महसूस कर सकती है कि मारवी को कैसे निकलना है। तुम्हें पता है, तोको बहुत अरसे से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। शायद वो एक पिंजरे में बंद परिंदे की फितरत को समझ सकती है। अगर वो उड़ सकता है तो शायद उसे आज़ाद कर देना ही बेहतर होगा। हाँ शायद, बकाना ने मुख्तसर कहा बगैर किसी हिचकिचाहट के। संतारू को हैरत हुई कि उसने ये बात इतनी आसानी से कबूल कर ली। और शायद तुम्हें मालूम हो कि अगर दौरा हारू अब बंद हो चुका है। बकाना, जो संतारू के पीछे चल रही थी, ने चंद लम्हे रुक कर उसे देखा। हाँ मुझे पता है। फिर एक वक्फे के बाद पूछा, तुमने क्यों छोड़ा? असल में मालकान को लगा कि दोराया का ज़माना अब नहीं रहा। अब स्कूल से वापसी पर मेरे पास रुकने को कोई जगह नहीं रही। ऐसा कैसे हो सकता है? संतारू ने कहा। असल में बकाना थोड़ा करीब आ गई। मैं अब एक जुज़ वक्ती स्कूल जा रही हूँ। वाकई हाँ, ताकि मैं दिन में काम कर सकूँ। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में उदासी के साथ सख्ती दर आई। और ऐसा है? संतारू को समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने बस बात आगे बढ़ाने को कहा, जो भी हो, तुम्हें बस बेहतरीन तरीके से हालात को संभालना होगा। सब यही कहते हैं, मेरा होम टीचर भी यही कहता है, मगर मेरी तरह मेरे जानने वालों में कोई जुज़ वक्ती नहीं पढ़ रहा। हाँ शायद ऐसा ही हो, संतारू ने कहा। और क्या तुमने आम स्कूल में तालीम हासिल की? क्या तुम दिल लगा कर पढ़ते थे? हाँ मैं आम स्कूल में गया, लेकिन अब हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए मुझे काम करना होगा। मुझे अफसोस है। मुझे भी, तोको ने कहा। मैं वहाँ काम कर सकती थी, इसलिए जब तुम मुझे वहाँ नहीं मिले तो मैं बहुत मायूस हुई। मुझे तोको ने वहाँ काम करने का कहा था। तोको ने कहा था? हाँ, वो उसने कहा था मैं वहाँ काम कर सकती हूँ। और थोड़ी नाराज़ भी। क्या तुम कहीं और दोराइया बनाने का सोच रहे हो? मैं ऐसा ही करना चाहूँगा। मुझे भी यही लगा था। काश मैं तुम्हारे साथ एक दुकान खोल सकता। संतारू अपने अल्फाज पर खुद हैरान रह गया। चाहे उसने वो मजाक में क्यों ना कहा हो, लेकिन उस लम्हे उसे लगा जैसे वो अपने पुराने वजूद से आज़ाद हो रहा है। वो जो दौरा हारू छोड़ने के बाद दुनिया से कट गया था, बकाना संतारू के करीब हो गई। खामोशी में अपनी रजामंदी का इजहार करते हुए उसने अपने कंधे से लटके
بیگ پر ہلکی سی انگلی ماری۔ میں توکو کے لیے ایک تحفہ لائی ہوں۔ واقعی کیا ہے، اندازہ لگاؤ۔ سنتارو کو کچھ سوجا ہی نہیں۔ اس نے ذہن پر زور دیا اور بے ترتیب انداز میں کہا، ایک گرم جیکٹ نہیں، وکانا نے چھیڑتے کہا۔ اب تو باہر آ چکی ہے، میں ایسی چیز کیوں لاتی؟ اچھا پھر کیا، کم از کم کوئی اشارہ تو دو، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے۔ پھر تو میں بالکل بھی معلوم نہیں کر سکتا۔ آخر میں تک سنتارو اندازہ لگانے میں ناکام رہا۔ اب وہ دونوں بار سے گزر چکے تھے اور قومی ہنسن میوزیم کے قریب پہنچ چکے تھے، جہاں چیری کے درخت کھلے ہوئے تھے، مگر ہمیشہ کی طرح ایک گہری خاموشی چھائی تھی۔ ہم پھر سے یہاں آگے، وکانا نے کہا۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ اس کے لہجوں میں یادوں کی خوشبو تھی یا کسی بے چینی کی ہلکی سی جھلک۔ وہ سینیٹوریم کے دروازے پر باہر کھڑی ماں اور بیٹی کے مجسمہ نواز تصویر کے پاس سے گزرے اور احاطے کے کنارے چلنے والے راستے پر چلتے رہے۔ یہ بلاسم تو حیرت انگیز ہے نا، ایسے لگ رہا ہے جیسے میں خواب میں ہوں۔ درختوں کی قطار جو اس راستے کے ساتھ ساتھ کھڑی تھی ایک شاندار منظر پیش کر رہی تھی۔ سنتارو کو یوں لگا جیسے درختوں نے اپنے ارد گرد کی تمام روشنی جذب کر لی ہو تاکہ اوپر سے انہیں جگمگاتی کرنوں میں نہلا سکے۔ وہاں کچھ اور لوگ بھی تھے جو شاید محلے کے باسی یا وہ لوگ جو کبھی یہاں مریض رہ چکے ہوں۔ یہ سب چیری بلاسم کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تمہیں معلوم ہے توکو کہاں رہتی ہے؟ وکانا نے پوچھا۔ میں کبھی وہاں گیا تو نہیں، مگر مجھے اس کا پتہ معلوم ہے۔ تو اگر وہ دکان پر نہ ملی تو ہم نقشے کی مدد سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وکانا نے ہلکے سے سر ہلایا۔ ہمیشہ کی طرح دکان کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے وقت گزار رہے تھے۔ سب کے سب بزرگ تھے، بہت سے مردوں نے سن گلاسز لگا رکھے تھے۔ سنتارو نے کھلے دروازے میں سے جھانک کر دیکھا، یہی وہ وقت تھا جب اس نے پوسٹ کارڈ پر لکھا تھا، لیکن توکو کہیں نظر نہیں آئی۔ لگتا ہے ہمیں اسے گھر جا کر ڈھونڈنا ہوگا، اس نے کہا۔ اسی لمحے وکانا نے نرمی سے سنتارو کی کوہنی کو چھوا اور کہا، وہ دیکھو، وہ خاتون ہمیں دیکھ رہی ہیں، ہم نے انہیں پچھلی بار بھی دیکھا تھا، تمہیں یاد ہے نا؟ وہی عورت جسے سنتارو نے اپنی پچھلی ملاقات میں دیکھا تھا۔ میز پر اپنی نشست اٹھی۔ ہاں، یہ تو مس موریا ہے۔ سنتارو اور وکانا نے مس موریا کو سلام میں سر ہلایا اور انتظار کرنے لگے۔ جب وہ آہستہ آہستہ ان کے قریب آئیں، ہیلو، تو ہم دوبارہ ملے، خوشی ہوئی۔ سنتارو نے جان بوجھ کر خوشگوار لہجے میں کہا۔ مس موریا رک گئی۔ ہم توکو سے ملنے آئے ہیں، میں نے بس ابھی ہی پوسٹ کارڈ بھیجا تھا، ہو سکتا ہے وہ بھی نہ پہنچا ہو۔ آؤ۔ مس موریا نے اپنے بگڑے ہوئے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا جیسے الفاظ تلاش کر رہی ہوں، پھر بے بسی محسوس کرتے ہوئے انہوں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ مسٹر تسوجی، میں نے پوسٹ کارڈ وصول کر لیا تھا، کیا آپ براہ کرم کچھ دیر بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کے لہجے میں نرمی تھی مگر انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ سنتارو اور وکانا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور نشستوں پر جا بیٹھے جس طرح مس موریا نے اشارہ کیا۔ مسٹر تسوجی، وہ رکی اور مس وکانا نے کہا، وکانا، ہاں، مگر یہ کوسری نام ہے، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ کیا؟ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، پیاری توکو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ سنتارو کا منہ کھل گیا، وہ ایک دم اپنی جگہ سے اچھلا۔ وکانا بھی چونک کر ہلکی سی حرکت پہ آئی۔ سنتارو کو ایسا لگا جیسے کسی نظر نہ آنے والی طاقت نے ہوا، وقت و خلا سب نے اس کے ساتھ ایک دم اس کے سینے پر کوئی مکہ دے مارا ہو۔ وہ ہکلاتا رہا مگر کوئی لفظ ادا نہ کر سکا۔ مس موریا نے اپنی دھندلی آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹائیں۔ توکو نے پہلے ہی مجھے تمہارا رابطہ پتہ دیا تھا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ میں نے کہاں رکھ دیا تھا۔ تو پچھلے ہفتے میں دکان پر گئی، مگر وہ تو اب اکونو کی دکان بن چکی تھی۔ میں نے وہاں کے نوجوان سے پوچھا کہ کیا وہ تمہارا فون نمبر جانتا ہے، مگر اسے کوئی علم نہیں تھا۔ میں بہت پریشان تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ سنتارو نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، کوئی لفظ بھی اس کے منہ سے نکل نہیں پایا۔ کچھ دیر بعد اس نے مس موریا کے سامنے سر جھکا کر کچھ کہنا چاہا۔ یہ کہنا اس کے لیے کافی نہیں تھا، بہت مشکل تھا۔ اس نے کہا دھیرے سے، مجھے افسوس ہے
یہ 10 دن پہلے ہوا تھا جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، یہ سچ بالکل نہیں ہو سکتا، وکانا نے بھی ملتجی لہجے میں دہرایا۔ میں ان کے گھر ایک دن پہلے ہی گئی تھی، وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی مگر بضد تھی کہ یہ بس بخار ہے اور کلینک جانے سے بھی انکار کر دیا تھا، تو میں اس کے پاس رکی رہی۔ اس وقت اس نے مجھے ایک خط دیا، بس احتیاط۔ میں نے کہا اگر طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو وہ تمہیں بلا لیں، مگر انہیں یہ پسند نہیں آیا۔ انہوں نے کہا جو بھی ہو اس کو خط لکھنا کافی ہوگا۔ سنتارو نے سر ہلایا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ دراصل تم تو جانتے ہو اسے نمونیا تھا اور وہ تمہیں اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی تھی، مس موریا نے صاف الفاظ میں کہا، مگر اس کے لہجے میں کوئی الزام نہیں تھا۔ سنتارو کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ نہیں نکلے۔ وکانا اس کے پہلو میں خاموشی سے اکڑی بیٹھی رہی۔ ہم نے انہیں نجی طور پر رخصت کیا۔ اچھا ہوتا اگر تم وہاں ہوتے، مگر تمہاری تو نوکری بدل چکی تھی اور لگتا تھا کہ تم بہت مصروف ہو۔ بہرحال یہ سب بہت اچانک ہوا۔ سنتارو نے پھر سر ہلایا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ توکو کی اس کے ہونٹ کپانے لگے۔ وہ جملہ مکمل نہیں کر سکا۔ اس نے دوبارہ کہا توکو کی۔ اس نے دوبارہ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ مس موریا نے اپنی انگلیاں آنکھوں کے کونے پر دبائیں، پھر سوال کا جواب دیا جو سنتارو کہنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کہہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ چینل ہاؤس میں دفن ہو چکی ہیں۔ او میں سمجھ گیا، سنتارو نے آہستہ سے کہا، مگر اب ضبط نہ کر پایا اور اس نے اپنی کونیاں میز پر ٹکائیں اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا جبکہ آنسو آہستہ آہستہ بہنے لگے۔ وکانا اس کے برابر بیٹھی رہی، نگاہیں نیچی کیے اور حلق سے ضبط کے ساتھ آوازیں دبانے کی کوشش کرتی رہی۔ اچھا ہوا تم آئی، یہ ثابت کرتا ہے کہ توکو کی دعائیں ضرور تم تک پہنچی۔ ہاں یہ اچھا ہے، کیا تم دیکھنا چاہو گے وہ کہاں رہتی ہیں؟ ہاں، سنتارو اور وکانا نے مدھم آواز میں کہا اور خاموشی سے سر جھکا دیا۔ چیپٹر 28۔ مس موریا سنتارو اور وکانا کو دوبارہ اس سڑک پر لے گئیں جہاں دونوں طرف مکانات کی قطاریں تھیں، پھر ایک مڑ کے ایک سبزہ بازار کے داخلی دروازے پر رک گئیں۔ یہ دکان سے زیادہ دور نہیں تھا۔ قطار میں بنے ہوئے اس عمارت کے کنارے ایک نام کی تختی پر لکھا تھا سبز ہوا۔ وہ مس موریا کے پیچھے چلتے ہوئے باغ کے قدموں کے پتھروں پر چل کر گزرے، 3 یکساں یونٹوں کے پاس سے ہوتے ہوئے سب سے آخری یونٹ تک پہنچے۔ مس موریا نے بغیر تالا لگی ہوئی کھسکنے والی کھڑکی کا دروازہ کھولا۔ تمہیں پچھلے دروازے سے آنے میں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ بولی۔ ہم ہمیشہ یہی کرتے تھے۔ داخلی دروازے کے ارد گرد کی لکڑی گھس چکی تھی اور استعمال کی وجہ سے سفید پڑ گئی تھی۔ شیشے کے پار ایک کمرہ نظر آ رہا تھا جس کی فرش پر نیلا قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک جانا پہچانا پنجرہ کھڑکی کے ساتھ رکھا ہوا تھا مگر اس میں کنری موجود نہیں تھا۔ سنتارو نے وکانا کی طرف چوری چھپے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے خالی پنجرے کو گھور رہی تھی۔ آئیے اندر آئیے۔ یہ ایک چھوٹا سا 6 چٹائیوں کا کمرہ تھا، تقریباً 10 مربع میٹر کے قریب۔ پیچھے ایک کچن معلوم ہوتا تھا جہاں سنک اور فریج دکھائی دے رہے تھے۔ لکڑی کے تختوں سے بنی ہوئی چھت یوں لگ رہی تھی جیسے فرنیچر کو جوڑ کر بنائی گئی ہو۔ پیلی پٹی ہوئی پلستر کی دیواروں پر کچھ جگہوں پر گہرے داغ تھے اور باہر نظر آنے والی ایک درازوں والی الماری، ایک لکھنے کی میز، کتابیں رکھنے کے لیے ایک چپ بورڈ کا ڈبہ اور ایک چھوٹا سا ٹیلی ویژن تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں توکو نہیں، وہ کلینک وارڈ میں انتقال کر گئی تھی، مگر سب یہ اچانک ہوا، مجھے بالکل امید نہیں تھی۔ مس موریا کے کہنے پر سنتارو اور وکانا نے اپنے جوتے اتارے، انہیں باغ میں چھوڑا اور پھر چپ چاپ توکو کے کمرے میں قدم رکھا۔ کچن کا حصہ مدھم تھا لیکن کھڑکی سے دھوپ چھن کر آ رہی تھی جبکہ بورڈ کے ڈبے کے اوپر کچھ تصویریں رکھی تھی۔ یہ توکو اور اس کے شوہر یوشیکا کی ہیں، مس موریا بولی اور تصویر کے قریب جھک کر اپنے معذور ہاتھوں سے لوبان جلانے کے لیے ایک لکڑی اٹھانے لگی۔ توکو کتنی خوبصورت تھی، وکانا کی آواز آنسوؤں سے بھاری ہو گئی تھی جیسے، اور اس کی ناک بھی بند ہو رہی تھی۔ یہ سچ تھا، سنتارو نے سوچا۔ تمام تصویریں بلیک اینڈ وائٹ تھیں، غالباً اس وقت کی جب توکو اپنی جوانی کے 20ویں سال میں تھی۔ ان کے پرانے طرز کے بال اسے کسی پرانی فلم کے منظر کی طرح بنا رہے تھے اور وہ زندگی سے بھرپور لگ رہی تھی اور کسی طور پر بیمار دکھائی نہ دے رہی تھی۔ اس کی نازک سی ناک اور چمکدار آنکھیں بالکل ویسی تھی جیسے سنتارو نے اپنے خواب میں اس لڑکی کی دیکھی تھی جو اپنے ساتھ کھڑے آدمی کو محبت بھری نظر سے
دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص بھی باہلانہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ تصویریں سنتارو کی اس بات کی تصدیق تھی جو توکو نے اسے بتائی تھی کہ اس کے شوہر اس سے کافی بڑے ہیں۔ اس کی گردن کا جھکاؤ، کندھوں کی ڈھلان، ایک کمزور جسمانی ساخت کی نشاندہی کر رہے تھے جو اس بات کو تقویت دیتی تھی جو توکو نے سنتارو کو بتائی تھی، مگر ایک چیز ایسی تھی جو اس کے کہے ہوئے سے میل نہیں کھاتی تھی۔ توکو نے کہا تھا اس کے شوہر ایک کھجور کے درخت کی طرح لمبے تھے، تو سنتارو نے کسی لمبے قامت والے آدمی کا تصور کیا تھا، لیکن تصویر میں موجود شخص اوسط قد کا تھا اور توکو سے صرف تھوڑا سا ہی اونچا تھا۔ یہ خیال محض ایک لمحے کے لیے سنتارو کے ذہن میں آیا کیونکہ جلدی اس کی سوچ کسی اور رخ پر مڑ گئی۔ توکو اس تصویر میں کتنی زندہ دل دکھائی دے رہی ہے۔ جب سنتارو نے سوچا اس مسکراتے ہوئے جوڑے کی زندگی کس آزمائش کے سائے میں گزری تو پھر اس کا دل ایک دم بوجھل ہو گیا۔ سنتارو اور بکانا نے تصویروں کے سامنے لبان جلانے کے لیے عود سلگائے۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو کچھ چیزیں ہیں جو توکو کی یقیناً پسند آئیں گی اور آپ کے پاس رہیں گی۔ مس موریا نے باورچی خانے میں ایک چھوٹے سے اوون کے پاس رکھے لکڑی کے ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مٹھائیاں بنانے کے برتنوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ انہیں آپس میں بانٹ کر توکو کی یاد کو زندہ رکھیں، لیکن ہم سب کی بھی عمر اسی منزل پر ہے کہ ممکن ہے آج ہی یہاں سے گزر جائیں اور اگلے دن دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ مس موریا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس لیے بہتر ہے یہ چیزیں آپ کے پاس رہیں مسٹر تسوجی۔ اس کمرے کی ہر چیز اس مہینے کے آخر میں تلف کر دی جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سنتارو لکڑی کے ڈبے کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ہاتھ بڑھا کر ان برتنوں کو چھوا جنہیں توکو نے مٹھائیاں بنانے کے گروپ میں استعمال کیا تھا۔ وہ ایک تانبے کی ہانڈی اور لکڑی کا استوپلا تھا جو سویٹ بین پیسٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ریشمی جالی والی چھلنی بھی تھی جس سے موٹے پیسٹ کو باریک کیا جاتا تھا۔ ریکیوبان جو کہ چائے کے ساتھ پیش کی جانے والی سویٹ بین پیسٹ بن ہوتے ہیں، اس پر تصویریں بنانے کے سانچے، یوگان ایزوکن جیلی بنانے کا سانچہ، ڈانگور میٹھے چاولوں کی ڈمپلنگ بنانے کے سانچے بنانے کے اور مزید ایک اسٹیمر بھی موجود تھا۔ مغربی طرز کی مٹھائیوں کے لیے بھی کئی برتن رکھے تھے، مختلف سائز کے پیالے، ٹارٹ ٹرے، پاؤنڈ کیک کے سانچے، پلیٹ، نائف اور ایک بیٹر۔ ایک پلاسٹک بیگ کے اندر کریم بیگ کے لیے دھاتی نوڈلز کا بھی ایک مجموعہ موجود تھا۔ سنتارو کو یاد آیا جب توکو پہلی بار دورہ ہارو آئی تھی تو اس نے سویٹ بین پیسٹ بنانے کے بارے میں کہا تھا، میں اسے 50 سال سے بنا رہی ہوں۔ اسے وہ لمحہ واضح طور پر یاد تھا، وہ خفیف سا فخر بھی جو توکو کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ اس نے نرمی سے انگلی سے ان برتنوں کو چھوا، یہ بہت استعمال میں رہے ہیں۔ اس نے پرانی لکڑی کی اسپاتولا کو اٹھا کر مس موریا کی طرف بڑھائی، میرا خیال ہے انہیں کنفیکشنری گروپ کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ مس موریا نے سر ہلایا، کنفیکشنری گروپ 10 سال سے فعال نہیں رہا کیا؟ میں نے تو سوچا تھا جب ہم یہاں سے باہر جانے کی اجازت ملی تو ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں خرید سکتے تھے۔ اگر کسی کو کیک کھانا ہوتا تو وہ سپر مارکیٹ سے لے لیتا۔ اب سب کو اکٹھا ہو کر مٹھائیاں بنانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ سنتارو نے چپ چاپ سر جھکا دیا۔ توکو ہمیشہ سب سے آگے رہتی تھی تو مجھے لگتا تھا وہ اس تبدیلی سے اداس ہو گئی ہوگی اور مٹھائیاں بناتی رہے گی۔ سنتارو نے کہا، ہاں اور وہ بھی۔ مس موریا نے اچانک جملہ ادھورا چھوڑ دیا، اپنے ہونٹ سختی سے بند کر لیا۔ سنتارو نے تمام چیزیں زمین پر قطار میں لگا دیں، پھر چند ایک منتخب کی اور اب باورچی خانے میں رکھے ایک کپڑے کے تولیے میں لپیٹ لیا۔ شکریہ، میں ان کے لیے شکر گزار ہوں۔ کیا میں دوبارہ کبھی کسی گرم توے کے سامنے کھڑا ہوں گا؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ دن آئے گا بھی یا نہیں، لیکن پھر بھی میں یہ برتن اپنے پاس رکھوں گا تاکہ توکو کی یاد کو اپنے ساتھ رکھ سکوں۔ جب سنتارو نے کام مکمل کیا اور دوبارہ مرکزی کمرے میں بیٹھا تو اس نے دیکھا مس موریا نے میز پر ایک بسکٹ کارٹن رکھ دیا تھا۔ یہ رہی وہ چیز۔ انہوں نے ڈھکن کھولا جس کے اندر کاغذ کے کئی بنڈل رکھے تھے۔ اس نے مجھے یہ خط دیا تھا اس سے پہلے کہ میں کلینک وارڈ میں لے جاتی۔ وہ تم سے کسی بات کی معذرت کرنا چاہتی تھی، اگر وہ واپس نہ آئی تو مجھے یہ تمہیں دینا تھا۔ مس موریا نے کھلا ہوا کاغذ سنتارو کی طرف بڑھایا۔ سنتارو نے بکانا کی طرف دیکھا اور دونوں نے نظریں ملائیں۔ یہ مکمل نہیں ہے، مس موریا نے کہا، یہی اس نے کہا تھا۔ سنتارو نے خاموشی کے ساتھ
وکانا کی طرف دیکھا اور دونوں نظریں ملائی۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو کیوں نہ یہ خط یہیں بیٹھ کر پڑھو جہاں اس نے لکھا تھا۔ اسے یہ سب لکھنے میں کافی وقت لگ گیا تھا، تمہیں تو معلوم ہے وہ کتنی آہستہ لکھتی تھی۔ سنتارو نے سر ہلایا اور خط کھولا۔ ایک بار پھر اس نے وہی جانی پہچانی ہلکی سی لرزتی تحریر دیکھی جس پر ہر لفظ پوری محنت اور دھیان سے لکھا گیا تھا۔ پیارے سنتارو، اگر رسمی جملے چھوڑ دوں تو معذرت چاہتی ہوں۔ جب تم یہ خط پڑھو گے سردی کچھ کم ہو چکی ہوگی۔ میں نے سوچا تھا یہ خط نہ لکھوں کیونکہ میں بس وہی باتیں دہراتی رہتی ہوں جیسے کوئی خراب ریکارڈ، لیکن یہ سردی بڑھتی جا رہی ہے اور مجھے فکر ہے کہ میں دوبارہ تمہیں اور وکانا کو دیکھ بھی سکوں گی یا نہیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ یہ خط لکھ دوں کیونکہ مجھے تم سے معذرت کرنی ہے اور ایک بات ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے مجھے اس بات کی معذرت کرنی ہے کہ میں نے ماروی یعنی کنری پرندوں کو آزاد کر دیا، حالانکہ میں نے وعدہ کیا تھا اس کا خیال رکھوں گی۔ جتنا زیادہ میں اس کی چہچہاہٹ سنتی تھی اتنا ہی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ باہر جانے کے لیے التجا کر رہا تھا۔ میں نے وکانا کے بارے میں کچھ سوچ کر کچھ دیر کے لیے تذبذب کا شکار رہی، لیکن چونکہ میں خود آزادی سے باہر نہ جا سکنے کے قریب سے گزر چکی تھی، اس لیے مجھے کوئی جواز نظر نہیں آیا کہ ایک جیتے جاگتے پرندوں کو جو پروں کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور اڑنے کی طاقت رکھتا ہے پنجرے میں قید رکھا جائے۔ شاید ماروی انسانی تحفظ سے دور رو کر زندہ نہ رہ سکے، لیکن جب میں نے اسے نیلے آسمان کی طرف تکتے اور چہچہاتے سنا تو مجھے لگا جیسے وہ کہہ رہا ہو مجھے آزاد کر دو، مجھے آزاد کر دو۔ بس مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے اسے آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بس میرا معذرت نامہ وکانا تک پہنچا دینا۔ جب میں بچی تھی تو میں نے کبھی خاص طور پر خواب نہیں دیکھا تھا میں بڑی ہو کر کیا بنوں گی۔ وہ جنگ کا زمانہ تھا اور ہم سب محض زندہ رہنے کی فکر میں مبتلا تھے، لیکن جب میں بیمار ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ میں کبھی بھی عام زندگی میں واپس نہیں جا سکوں گی۔ تب جا کر میں نے خواب دیکھنا شروع کیے جو میرے لیے بہت مشکل تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا کہ میں ایک استاد بننا چاہتی تھی۔ مجھے بچے بہت پسند تھے اور مجھے سیکھنے کا شوق تھا۔ میں نے سینیٹوریم کے اسکول میں تعلیم حاصل کی اور جب بڑی ہوئی تو یہاں کے بیمار بچوں کو اپنی سی کوشش سے پڑھانے لگی۔ لیکن اگر میں واقعی ایمانداری سے کہوں تو میری سب سے بڑی خواہش رہی ہے کہ میں اس باڑ کے اس پار جا سکوں۔ میں اس معاشرے، اس سوسائٹی کا حصہ بننا چاہتی تھی، ایک عام ملازمت کرنا چاہتی تھی۔ میں بالکل اسی وجہ سے باہر جانا چاہتی تھی جیسے ہر کوئی چاہتا ہے، تاکہ میں سماج کا مفید فرد بن سکوں اور دنیا کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکوں۔ میں نے کبھی اس امید کو نہیں چھوڑا۔ اگر میں مسلسل بیمار رہتی تو یہ شاید اور بات ہوتی، لیکن میں صحت یاب ہونے کے باوجود سینیٹوریم سے باہر نہ جا سکی۔ میں باہر جا کر کام کرنا چاہتی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس باڑ میں قید تھی اور ٹیکس دہندگان کے پیسوں پر زندگی گزار رہی تھی۔ میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتی میں نے کتنی بار موت کی دعا کی۔ میرے دل کی گہرائیوں میں یہ بیٹھا ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص سماج کے لیے فائدہ مند نہ ہو تو اس کی زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ میں سمجھتی تھی انسان اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ دوسروں کے کام آئیں اور دنیا کے لیے کچھ کریں، لیکن ایک دن ایسا آیا جب سب کچھ بدل گیا کیونکہ میں خود بدل گئی۔ مگر مجھے وہ رات آج بھی یاد ہے جب آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور میں جنگل میں اکیلی چہل قدمی کر رہی تھی۔ تب میں درختوں کی سرگوشیاں، کیڑوں پرندوں کی آوازیں سننے کی عادی ہو چکی تھی۔ اس رات چاندنی نے ارد گرد کی ہر چیز کو اپنی چمک میں نہلا دیا تھا۔ وہ درخت جو ہواؤں میں جھوم رہے تھے اپنی توانائی بکھیر رہے تھے۔ میں اس تنہا راستے پر چلتے ہوئے چاند کے سامنے جا پہنچی۔ وہ کتنا حسین منظر تھا، میں اس کے سحر میں گرفتار ہو گئی۔ برائے کرم وکانا کو میرا معذرت نامہ پہنچا دینا۔ یہ خیال تمہیں شاید دیوانگی لگے، لیکن اس خیال نے میری زندگی بدل دی۔ مجھے سمجھ آیا کہ ہم دنیا کو دیکھنے اور سننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور یہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ چاہے میں کبھی استاد نہ بن سکی، نہ ہی کسی معاشرتی مقام تک پہنچ سکی، تب بھی میری زندگی کا ایک مقصد تھا۔ میں جلدی بیماری سے یاب ہو گئی، مجھے باہر نکلنے کے لیے کوئی خاص جسمانی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن میں نے ان سرگوشیوں کا جواب جان لیا تھا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد صرف اس دنیا کو اپنی منفرد نظر سے دیکھنا تھا، اس ہوا آسمان کو محسوس کرنا تھا
جس سے ہماری زندگی بامانی ہو۔ میرے شوہر نے بھی اپنا زندگی کا بڑا حصہ بیماری سے لڑتے گزارا۔ شاید لوگوں کو لگا ہو کہ اس کی زندگی میں افسوس کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن اس کی زندگی کا ایک مقصد تھا، کیونکہ اس نے بھی آسمان اور ہوا کو محسوس کیا۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ سوچتا ہے جینے کا کیا مقصد ہے۔ میں اس کا جواب جانتی ہوں۔ زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، یہ جاننا مسائل کا حل تو نہیں، لیکن کبھی کبھی محض زندگی گزارنا بھی ایک آزمائش لگتی ہے۔ میں خوش تھی، واقعی خوش تھی، جب ہم نے وہ مقدمہ جیتا، وہ قانون منسوخ ہوا جس نے ہمیں قید رکھا تھا۔ ہم نے کئی دہائیوں تک اس کے لیے جنگ لڑی تھی اور بالآخر ہمیں آزادی ملی، لیکن خوشی کے ساتھ دکھ آیا۔ ہم آزادی سے باہر جا سکتے تھے، گلیوں میں گھوم سکتے تھے، بسوں ٹرینوں میں سفر کر سکتے تھے۔ 50 سال بعد جب میں پہلی بار باہر نکلی تو ہر چمکتی ہوئی چیز نمی میں محسوس ہوئی، مگر جلدی میں نے محسوس کیا میں جہاں بھی گئی میں وہاں کسی کو نہیں جانتی، میرا کوئی خاندان نہیں تھا، بہت دیر ہو چکی تھی۔ اگر 20 سال پہلے ہمیں آزادی ملتی تو شاید ہم ایک نئی زندگی شروع کر سکتے تھے، لیکن میرے جیسے بہت سے لوگ تھے جو 60 یا 70 کے ہو چکے تھے اور جن کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہم نے پایا کہ اجنبی زیادہ خوشی اس اجنبی دنیا میں جا کر جو مل سکتی تھی وہ شاید اب دکھ میں تبدیل ہو گئی۔ جب ہم باہر جاتے ہم تھکن سے چور ہوتے، نہ صرف جسمانی بلکہ ایسی تھکن جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم نے مٹھائیاں بنائی، اپنی زندگی کے کھوئے ہوئے لمحوں کا دکھ سہا، لیکن ہم نے اپنی زندگی گزاری۔ سنتارو، تمہاری زندگی بھی بامانی ہو سکتی ہے۔ تمہاری آزمائشیں، جیل کے دن، تمہاری دوریا سے وابستگی، یہ سب کچھ بھی بے مقصد نہیں۔ تمہارا ہر تجربہ ایک مکمل زندگی کا حصہ ہے جو صرف تم جی سکتے ہو۔ ایک دن آئے گا جب تم کہو گے ہاں یہ میری زندگی ہے۔ شاید تم کبھی لکھاری نہ بنو یا ماہر دورائکی بنانے والے نہ بنو، مگر تمہاری ایک اپنی منفرد شناخت ہوگی جس کے ساتھ تم جیو گے۔ جب میں نے تمہیں پہلے بار دیکھا میں چیری کے پھولوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب مجھے ہوا میں میٹھے ذائقے کی خوشبو آئی اور میں دورا ہارو تک پہنچی، میں نے تمہیں دیکھا۔ تمہاری آنکھیں بہت اداس تھیں، جیسے پوچھ رہی ہو تمہیں کچھ تکلیف کیوں ہے۔ یہ وہی آنکھیں تھی جو کبھی میری ہوا کرتی تھی جب میں نے خود کو ہمیشہ کے لیے اس کی قید میں قبول کر لیا تھا۔ تب میں نے سوچا اگر میرے شوہر کو جبری بانجھ نہ کر دیا جاتا تو شاید میرا کوئی بچہ ہوتا جو شاید تمہاری عمر کا ہوتا۔ خط کے آخری حصے میں تحریر بڑی ہو گئی تھی، حروف بے ترتیب ہو گیا تو پھر اچانک ٹوٹ گیا۔ سنتارو نے خط ہاتھ میں تھامے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر تک اس نے کچھ نہیں کہا، بلکہ کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ آخر کار وکانا نے خاموشی توڑی۔ کاش میں جلدی آتی، کاش ہم جلدی آ سکتے۔ پھر اس نے ایک چھوٹا سا پیکٹ نکالا، سرخ ربن سے بندھا ہوا۔ کھولو تو کو دیکھ سکے، مس موریا نے کہا۔ وکانا نے لرزتے ہاتھوں سے پیکٹ کھولا۔ اندر ایک سفید بلاؤز تھا۔ میں سلائی نہیں کر سکتی، اس لیے خریدا ہے، مہنگا نہیں، لیکن وہ پھر بلند آواز میں رونے لگی۔ مس موریا نے بلاؤز اٹھا کر تصویر کے سامنے پھیلایا۔ دیکھو توکو وکانا بلاؤز لے کے آئی ہے جو تمہاری ماں نے تیرے لیے بنایا تھا، بالکل ویسا۔ وکانا، سنتارو نے کہا، اس کی آواز آنسوں سے رند گئی۔ شکریہ۔ تینوں خاموش بیٹھے رہے اس وقت تک جب تک ان کی سانسیں دوبارہ ہموار نہیں ہوگی۔ سنتارو نے باغ کی طرف دیکھا۔ وقت تیزی سے گزر چکا تھا، وہ اپنے غم کو انڈھیلتے رہے۔ سورج کی کرنیں اب ایک گہرے سرخ رنگ میں رنگی جا چکی تھی۔ مس موریا نے اس کی نظر کا تعاقب کیا۔ توکو سوچ رہی تھی وہ معافی کیسے ملے۔ آپ کینڈی کی بات کر رہی ہیں؟ وکانا نے پوچھا۔ ہاں، مس موریا نے گھنٹوں کے بل چلتی ہوئی سنتارا کے قریب آئی۔ میں نہیں جانتی کہ مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں، خاص طور پر جب ابھی وکانا نے بلاؤز دیا، لیکن کیا کہتے ہیں میں اس کا نام جی ماروی تھا۔ وکانا نے سر اٹھایا۔ اس نے خود ہی فیصلہ کیا کہ ماروی کو آزاد کر دینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ تم سے پوچھتی اس نے ایسا کر دیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس کی وضاحت کیسے کرے۔ اس نے اس بارے میں خط میں لکھا تھا، سنتارو نے کہا۔ وکانا نے سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ماروی ضرور اڑنا چاہتا تھا۔ شروع میں تو ماروی اس باغ کے آس پاس ہی رہا کرتا، اسے یہاں کھانے کے لیے واپس آتا تھا۔ واقعی؟ وکانا نے گردن لمبی کر کے دیکھا۔ اس کے گال ابھی تک آنسوؤں سے تر تھے۔
اڑنا اس کی خاصیت نہیں تھی۔ مس مورایا نے سر ایک طرف جھکا دیا۔ بالکل نہیں، میں اب بھی اسے مختلف چھتوں پر دیکھتی ہوں، واقعی اڑ رہا ہے ماروی۔ لوگ اسے کھانے کے لیے بہت کچھ دیتے ہیں۔ سچ وکانا کے چہرے پر پہلی بار کمرے میں آنے کے بعد تھوڑا نرمی محسوس ہوئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، سنتارو نے کہا۔ وکانا نے زور سے سر ہلایا۔ شاید میں ضرورت سے زیادہ اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ مس موریا اچانک ہنس پڑی۔ یہ کہنا شاید مناسب نہیں ہوگا، خاص طور پر ایک ایسے شخص سے جو ابھی مرا ہو اور جس سے اس سے بہت لگاؤ تھا۔ لیکن سنتارو نے پوچھا، وہ ہر بات کو ڈرامائی بنا دیتی تھی۔ سنتارو وکانا حیرت سے اس کو دیکھنے لگے۔ جب اس نے مجھے خط دیا، مس موریا نے بلاؤز کے پاس رکھے وہ خط کی طرف دیکھا۔ میرا ارادہ اس کو پڑھنے کا نہیں تھا، لیکن وہ کسی لفافے میں نہیں تھا۔ میں نے ذرا سا لکھائی کو دیکھ لیا۔ میں زندگی کے مختلف مظاہر، اس کی بیداری کے بارے میں کچھ لکھنا دیکھنا تھا۔ جیسے میں نے دیکھا میں نے سوچ لیا اور پھر شروع کی۔ اس نے سننا کا لفظ بہت بار استعمال کیا تھا، برا مت ماننا، لیکن جب بھی توکو کسی کو پسند کرتی تھی وہ یہی کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی ازوکی بینز کی آواز سنو، اس چاند اس سے سرگوشیاں کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں، سنتارو نے بات کاٹی، میں اس خط کے لیے شکر گزار ہوں، اتنا کہ میں چاہتا ہوں وکانا بھی اسے بعد میں پڑھے۔ ہو سکتا ہے یہ زیادہ ڈرامائی ہو، لیکن اس نے میری بہت مدد کی ہے۔ وکانا نے دوبارہ اپنی آنکھیں پونچھی۔ مس موریا مسکراتے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ چلو تھوڑی دیر چہل قدمی کرتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوں، ہم توکو سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ توکو سے؟ وکانا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سویٹ بین پیسٹ چیپٹر 29۔ شام آسمان پر پھیل رہی تھی، بدلتی ہوئی روشنی ہر چیز کو اپنی چھوٹی کرنے والے کرنوں سے شام کے رنگوں میں رنگ رہی تھی۔ جب گہرے سرخ رنگ نے نیلے آسمان پر اپنی چادر تان دی تو وہ شمشان گھر کی طرف بڑھے تھے جو سورج کی مکمل تیز روشنی میں نہایا ہوا ایک مینار نور کی طرح چمک رہا تھا۔ توکو نے مجھے مٹھائی بنانے والے گروہ میں شامل ہونے کا کہا جب میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، مس مورایا نے بتایا۔ انہوں نے اپنا بایاں بازو آگے کیا تاکہ وہ دیکھ سکیں۔ ایکچولی میں نے اپنی کلائی کاٹ لی تھی، مگر صحیح طریقے سے نہیں کٹی تھی، اس لیے بچ گئی۔ جب سے میں بیمار ہوئی تھی ایک مسلسل اذیت ناک زندگی میری زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ میری انگلیاں ٹیڑھی ہو گئی تھی، میرے ہاتھوں میں سوراخ ہو گئے تھے، میرا سر سوج کر کبھی نارمل نہ ہو سکا، میرے چہرے اور سر پر گلٹیاں بن گئی تھی جو پیپ سے بھری رہتی تھی۔ ایک عورت کے لیے یہ سب کچھ خاص طور پر ناقابل برداشت تھا۔ میں تنگ آ گئی تھی، اس لیے میں نے اپنی کلائی کاٹ لی۔ وہ وکانا سنتارو کے سامنے رخ موڑ کر چلنے لگی۔ وہ تینوں شمشان گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ درد بھی ایک عذاب ہے، لوگ اس سے نجات کے لیے مرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن میں بچ گئی۔ پھر توکو نے مجھے کہا، آؤ مٹھائیاں بناتے ہیں، ہم ایک ساتھ چلتے رہیں گے۔ اس نے کہا، اس وقت میں بالکل پاگل ہو رہی تھی، کیونکہ اس جگہ کے اندر نہ میں جی سکتی تھی نہ مر سکتی تھی۔ تب سننا، اپنے کان کھولنا توکو کا پسندیدہ جملہ تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی، آؤ آسمان کا تصور کرو، ہوا کا تصور کرو، سوچو کہ ازوکی بین نے اپنی مسافت میں کیا کچھ دیکھا ہوگا۔ یہ سن کر سنتارو نے سوچا، مجھے بھی، لیکن اس نے اتنا شاندار میٹھا بین پیسٹ بنایا تھا کہ میں واقعی یقین کرتا ہوں کہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ ہاں، شاید اپنی جگہ سب، مورایا نے کہا۔ میں نے بھی اس کی بات ماننے اور سننے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے کان بینز کے قریب لے جا کر انہیں دھیان سے سننے کی کوشش کی۔ میں نے پوری نیت مانی، میں نے بھرپور کوشش کی، مگر تم جانتے ہو میں نے کچھ بھی نہیں سنا، کسی بینز کی سرگوشیاں نہیں۔ مسٹر تسوجی، کیا تم نے کبھی بینز کی آوازیں سنی ہیں؟ چند لمحوں کے بعد، تم جانتے ہو میں نے کچھ نہیں سنا۔ سنتارو چند لمحے خاموشی سے چلتا رہا، پھر سر ہلا کر بولا، نہیں، لیکن پھر اس نے کہا، لیکن میرا خیال ہے وہ کہنا چاہتی تھی کہ ہمیں بینز کے ساتھ ایسے برتاؤ کرنا چاہیے جیسے واقعی ہم ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ ہاں بالکل یہی بات ہے، وہ اس پر زور دیتی تھی۔ وہ تھوڑا تھک گئی۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا وہ جھوٹی ہے۔ ایک وقت آیا جب وہ مٹھائی بنانے والے گروہ سے کٹ گئی تھی۔ یہ سن کر سنتارو حیران رہ گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس صورتحال سے بھی گزری تھی۔ میں نے اس وقت اس سے اس بارے میں بات کی جب ایک رات ہم جاگ رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا وہ سب کچھ کہنے کا کیا مطلب رکھتی ہے، تو اس نے بتایا کہ سب لوگ کافی حیران اور پریشان ہو رہے تھے۔ تمہیں سن کر مایوسی ہوگی، لیکن توکو نے خود اس وقت کہا تھا وہ حقیقی بینز کی آواز نہیں سن سکتی، لیکن اگر تم یقین
رکھتے ہو کہ وہ سنی جا سکتی ہے تو ایک دن تم اسے ضرور سنو گے۔ اس نے کہا تھا جینے کا یہی طریقہ ہے، شاعروں کی طرح جینا۔ اس کا کہنا تھا اگر تمہاری نظر صرف حقیقت پر رہے تو جینے کی خواہش ہی ختم ہو جاتی ہے، اور کسی بھی رکاوٹ کو پار کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اسے جیو جیسے وہ پہلے ہی پار ہو چکی ہو۔ سنتارو نے مسکراتے ہوئے کہا یہ بالکل ویسی بات ہے جیسی توکو کرتی تھی، مجھے لگتا تھا وہ پہلی رکاوٹ پار کر چکی ہے۔ کون سی رکاوٹ؟ وکانا نے پوچھا۔ سنتارو کے ذہن میں اس نوجوان لڑکی کی تصویر ابھری جس نے اسے چیری بلاسم کے نیچے نمک میں ڈھکی ہوئی پھولوں کی پتیاں دکھائی تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ اس احساس کو الفاظ میں بیان کرے، لیکن اس نے خود کو روک لیا، ابھی یہ ذکر کرنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنے خیالات اپنے دل میں رکھے۔ وہ لوگ آخر کار ایک چبوترے تک پہنچے۔ مس موریا نے پتھریلے مینار کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے جو شام کی دھوپ میں چمک رہا تھا۔ سنتارو اور وکانا نے بھی ان کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ باندھ لیے، لیکن جیسے ہی مس موریا نے ہاتھ نیچے کیے وہ فوراً ہی پھر جنگل کی طرف چلنے لگی۔ سنتارو اور وکانا نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا۔ وکانا بھی بہت الجھن میں دیکھ رہی تھی۔ مس موریا کیا یہی راستہ ہے؟ ہاں لیکن کیا طوکیو کی باقیات چبوترے میں نہیں ہے؟ مس موریا نے جواب دینے کے بجائے ہاتھ سے اشارہ کیا اور آگے بڑھنے کا کہا۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ راستے کے دونوں جانب گھنے درخت تھے جن کی وجہ سے روشنی کم ہو جاتی جا رہی تھی۔ مس موریا دوبارہ بولنے لگی، مجھے توکو کی باتیں سننا بہت اچھا لگتا تھا۔ سنتارو نے حیرت سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ وکانا بھی الجھن میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ مس موریا کیا یہی راستہ ہے؟ ہاں آؤ، لیکن کیا توکو کی باقیات چبوترے میں نہیں ہیں؟ مس موریا نے جواب دینے کے بجائے بس ہاتھ کے اشارے سے انہیں آگے بڑھنے کا کہا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ راستے کے دونوں جانب گھنے درخت تھے جن کی وجہ سے روشنی کم ہوتی جا رہی تھی۔ آسمان پر ابھی بھی سرخی مائل روشنی موجود تھی، لیکن یہاں رات اتر چکی۔ درختوں کی آوازیں۔ سنتارو نے پھر سر ہلایا جیسے جواب۔ وکانا بدستور اس کے قریب رہی۔ کیسی آوازیں؟ وہ دوسروں سے کہتی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی۔ وکانا کی آواز مدھم ہوگی۔ توکو کو یہ بتاتے ہوئے ہنسی آئی، لیکن اس نے کہا جو آواز اس نے سنی تھی وہ کہہ رہی تھی بہت خوب، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ درختوں نے کہا؟ توکو سے درختوں نے کہا؟ ہاں، توکو نے کہا تھا جب وہ یہاں چلتی تھی درخت اس سے باتیں کرتے تھے، کہتی تھی اچھا کام کیا اور یہ تم نے کر دکھایا۔ اس نے پہلا کبھی ایسے نہیں سنا تھا۔ اس رات اس کے چہرے کا تاثر میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں اسے اس وقت سے جانتی تھی جب وہ جوان تھی۔ میں اس کی شادی میں شریک ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا اس رات دیکھا تھا۔ سنتارو اور وکانا نے بے یقینی سے اسے گھورا۔ وہ قریبی مٹی کے ٹیلے کے قریب پہنچ گئے اور ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کیا جہاں بیچ میں ایک ننھا سا پودا لگا ہوا تھا۔ ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ ایک سومئی جوشینو لگائیں گے کیونکہ توکو کو چیری کے درخت بہت پسند تھے۔ وہ اسی علاقے میں پلی بڑی تھی جہاں کے چیری کے درخت بہت مشہور تھے۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کاش وہ انہیں ایک بار اپنی زندگی میں دیکھ سکتی۔ سنتارو نے ایک قدم آگے بڑھایا، نرمی سے پودے کی باریک شاخوں کو چھوا۔ وکانا قریب آئی۔ توکو، اس نے سرگوشی کی۔ اچانک مس موریا نے حیرت سے ہم کر کہا اور سنتارو نے مڑ کر دیکھا۔ وہ دیکھو، چمکتا ہوا چاند، مکمل چاند جو افق کے پیچھے ابھر رہا تھا، جیسے اسی لمحہ اسی جگہ سے پیدا ہو رہا ہو۔ وکانا نے بھی حیرت سے کہا، حیرت انگیز۔ دونوں حیران تھے۔ سنتارو نے نرمی سے شاخوں کو چھوا۔ پھر سنتارو نے چیری کے ننھے درخت کی طرف دیکھا اور پھر بہت آہستہ اور مدھم آواز میں بولا، چاند آ چکا ہے۔ یہاں ناول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔